अस्सलाम वालेकुम। माज़ वो दीवार से पुश्त टिकाए इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था जो उसके दाएं बाजू और शाने में लगने वाली गोलियों का नतीजा थी कि अपने करीब सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ, उसने पुकार कर सोनिया को अपनी पोजीशन से आगाह किया। क्या तुम ज़ख्मी हुए हो? सोनिया उसके करीब चली आई और तारीकी में आंखें फाड़कर उसे देखने की कोशिश करते हुए पूछने लगी। यकीनन उसने माज के लहजे से उसके ज़ख्मी होने का अंदाज़ा लगा लिया था। मुझे दाएं बाजू और शाने में गोलियां लगी हैं, माज ने उसे आगाह किया। ओह माय गॉड! सोनिया के मुंह से बेसाख्ता निकला। फिर उसका बायां बाजू थाम कर उसे उठाते हुए बोली, आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं कुछ करती हूँ। वो उसे अपने साथ टूटी छत वाले हाल में ले आई थी। कुलदीप, हाल में पहुंचकर उसने अपना साथ देने वाले लड़के को पुकारा। जी दीदी। लड़का फौरन सामने आया। बाहर सब खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरा साथी जख्मी है। राइट साइड की दीवार के साथ एक चार्जिंग लाइट रखी है, तुम उसे ऑन करो। सोनिया ने लड़के को हिदायत जारी करते हुए कहा, जिस पर लड़के ने फौरन अमल किया। रोशनी होते ही सोनिया दिलीप और उसके साथियों के सामान का जायजा लेने लगी। जल्द ही उसने तिबी इमदाद का सामान दरियाफ्त कर लिया। फिलहाल मैं सिर्फ खून रोकने का इंतज़ाम कर रही हूँ। उसने कुलदीप की मदद से माज की शर्ट उतारी और काटन गाज जख्मों पर रखकर मेडिकल टेप लगा दिया। कुलदीप इस दौरान चार्जिंग लाइट थामे खड़ा रहा। इससे दर्द और खून का बहाव कम करने में मदद मिलेगी। सोनिया ने सामान में से एक इंजेक्शन भी दरियाफ्त कर लिया था और उसे माज के बाजू में लगाते हुए बोली थी, मेरा अंदाज़ा है कि बाजू पर लगने वाली गोली गोश्त फाड़ कर निकल गई है, लेकिन शाने पर लगने वाली गोली अंदर ही है। हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि भरा जी को किसी अस्पताल तक पहुँचाया जा सके। कुलदीप नामी उस नौजवान ने अपनी इस्तात से बढ़कर इस मामले में साथ दिया था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर था कि वह जान ज़दा है। खसूसन अपने निजात दहिंदा माज का ज़ख्मी होना उसे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, जाओ तहखाने में जाकर पहले बाकी लोगों को हालात की जानकारी दो और उनसे कहो कि घबराए बिना शांति से अपनी जगह बैठे रहें। हमें पहले उस बस को तलाश करना होगा जिसमें हमें यहाँ लाया गया था, ताकि आसानी से शहर तक पहुँच सकें। सोनिया ने उसे हिदायत दी तो उसने चार्जिंग लाइट एक जानिब रखी और फर्मा बरदारी से तहखाने की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। चलो माज, हरी अप, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। सोनिया, जो कुलदीप से गुफ्तगू के दौरान तिबी इमदाद वाले सामान को समेट चुकी थी, इस सामान समेत पानी से भरी एक बोतल और चार्जिंग लाइट उठाए माज से बोली। माज समझ गया कि चूंकि वो पुलिस या किसी दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे के सामने नहीं आ सकते थे, इसलिए सोनिया ने खामोशी के साथ यहाँ से फरार का मंसूबा बना लिया था। उसके पास सोनिया का साथ देने के सिवा चारा नहीं था, चुनाचे उसकी बात पर अमल किया। अगले ही लम्हे वो इस खंडरनुमा इमारत से बाहर निकल रहे थे। सोनिया ने चार्जिंग लाइट बंद कर दी थी और अब वो दोनों बाकायदा किसी समत का तयन किए बगैर तारों की मध्यम रोशनी में भागते चले जा रहे थे। कुलदीप और बाकी लोग उनके यूं गायब हो जाने पर कितने हैरान परेशान होते, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं थी। उन्हें बस जल्द अज जल्द वहाँ से दूर निकल जाने की फिक्र थी। माज महसूस कर रहा था कि उसके बाजू के ज़ख्म की तो खैर थी, लेकिन शाने का ज़ख्म इस भाग दौड़ से मुतासिर हो रहा था और ज़ख्म से खून रिस रिस कर काटन गाज को तर करता जा रहा था। आगे दरख्तों का एक झुंड नज़र आ रहा था। हम थोड़ी देर वहाँ सांस लेने के लिए रुक जाते हैं, भागते भागते सोनिया ने तजवीज़ दी, जिसे माज ने कबूल कर लिया। पानी पी लो। वो झुंड में पहुंच गए तो सोनिया ने पानी की बोतल खोलकर उसके हाथ में थमाई। माज ने फौरन ही बोतल से 2 घूंट पानी पिया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। तुम्हारे जख्म की क्या पोजीशन है? सोनिया ने हमदर्दी से पूछा। खून रिस रहा है, माज ने मुख्तसरन बताया। हम किसी मुनासिब मकाम पर पहुंच जाएं तो मैं तुम्हें ढंग का ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूंगी। सोनिया ने गोया उसे तसल्ली देने की कोशिश की। माज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि खून का मुसलसल रसाव उसके जिस्म से ताकत निचोड़ लेगा, लेकिन सोनिया की बात भी ठीक थी। अभी वो खंडर से बहुत ज़्यादा महफूज फासले पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए ज़्यादा देर इस जगह नहीं रुक सकते थे। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। माज को अपनी हालत में बेहतरी महसूस हुई तो उसने सोनिया से कहा, और दरख्तों के इस झुंड में सितारों की रोशनी भी बराए नाम ही पहुंच रही थी, इसलिए वो एक दूसरे को ढंग से देखने से कासिर थे।
چارجنگ لائٹ ساتھ ہونے کے باوجود سونیا نے احتیاطاً اسے روشن نہیں کیا تھا۔ ہاں چلو، سونیا فوراً ہی تیار ہو گئی، لیکن اچانک ہی سنائی دینے والی ایک گرراہٹ نے انہیں ٹھٹکا دیا۔ وہ گرراہٹ کی سمت کا تعین کرتے اس سے قبل ہی دو بھاری پتھر سے جسم آ کر ان سے ٹکرائے، ساتھ ہی خوفناک حیوانی بو بھی نتنوں میں گھسی۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ دونوں ہی کے لیے فوری طور پر خود کو سنبھالنا ممکن نہ ہو سکا اور وہ دھکا کھا کر زمین پر گر گئے۔ اب گرراہٹیں بلند ہو چکی تھیں اور انہوں نے بھی شناخت کر لیا تھا کہ ان پر حملہ آور ہونے والے وجود دراصل دو جسیم کتے تھے۔ معاذ پر حملہ آور ہونے والے کتے نے اپنی اگلی ٹانگیں اس کے سینے پر رکھ کر اپنے پورے جسم کا بوجھ اس پر ڈال رکھا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اس کی گردن تک رسائی حاصل کر کے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالے۔ اس کی بدبو دار تھوتنی معاذ کے چہرے کے بے حد نزدیک تھی، جسے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی پوری طاقت استعمال کر کے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دایاں بازو زخمی ہونے کے وجہ سے وہ اسے استعمال کرنے سے قاصر تھا۔ دوسری طرف سونیا بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھی۔ اس پر سوار کتے نے اس کے بازو کی بوٹی ادھیڑنے کے چکر میں بازو پر سے قمیض کی آستین نوچ لی تھی، اور اب سونیا بھی معاذ ہی کی طرح ایک ہاتھ سے اس کی تھوتنی دبوچے اپنے نرخرے کو اس کی زد سے بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ وہ دوسری جدوجہد اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنی پنڈلی تک لے جانے کے سلسلے میں کر رہی تھی۔ اس کی گوری پنڈلی سے اب بھی وہ خنجر بندھا ہوا تھا جس نے تہہ خانے میں کھیل کا پانسا پلٹ کر انہیں آزادی کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ اپنے جسم پر کتے کے وزن اور زور کی وجہ سے اس کے لیے ہاتھ پنڈلی تک لے جانا دشوار ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے تھوڑی سی جدوجہد کر کے خود پر سوار اس بدبودار جانور کی دم تک رسائی حاصل کر لی۔ دم گرفت میں آتے ہی اس نے اپنی پوری قوت سے اسے ایک جھٹکا دیا۔ تکلیف نے کتے کی گرراہٹوں کو مزید وحشیانہ کر دیا، لیکن سونیا نے بلا جھجک اپنا عمل جاری رکھا۔ مسلسل دو تین جھٹکے کھا کر کتا طیش میں آ گیا اور اس نے اپنی دم کو گرفت سے چھڑانے کے لیے اپنے جسم کو جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ اس کوشش میں سونیا کے جسم پر اس کے جسم کا دباؤ کم ہو گیا۔ اس نے کتے کی دم چھوڑ دی اور اسے خود پر سے دھکیلنے کے لیے اپنے جسم کی پوری طاقت استعمال کر ڈالی۔ اس کی یہ کوشش خاصی حد تک کامیاب ثابت ہوئی اور کتا لمحہ بھر کے لیے اپنا توازن کھو کر اس کے جسم پر سے پھسل گیا۔ اس کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اچھلی اور پنڈلی سے بندھا خنجر کھینچ لیا۔ کتا سنبھل کر دوبارہ اس پر حملہ آور ہوا تو اس کی موت کے پروانے پر دستخط ہو چکے تھے۔ اندھیرے کے باوجود سونیا کا اندازہ شاندار تھا۔ اس کا لمبے پھل کا خنجر یوں کتے کے جسم میں داخل ہوا کہ پسلیوں کو کاٹتا ہوا سیدھا دل تک پہنچ گیا۔ اپنے ہی زور میں سونیا پر حملہ کرتا اس کا جسم دھب کی زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا۔ اس کتے کے انجام تک پہنچتے ہی سونیا معاذ پر سوار کتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ معاذ زخمی ہونے کی وجہ سے اپنا بھرپور دفاع کرنے سے قاصر تھا، لیکن بہرحال ابھی تک اس نے کتے کو خود کو مزید زخمی کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ زخمی بازو کو استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن موقع لگا کر وہ کتے کے منہ پر لیٹے ہی لیٹے سر کی دو تین ضربات لگا چکا تھا۔ کتے کے نوکیلے دانت بھی ہنوز اس کی گردن تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ سونیا نے ایک لمحہ رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ کسی غلطی کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے آپس میں مدغم ہوتے معاذ اور کتے کے حیولوں کا بھرپور تجزیہ کرنے کے بعد پورے حساب کتاب کے ساتھ اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ اس کا وفادار خنجر اس کے اشارے پر برق کی طرح حرکت میں آیا اور کتے کے پہلو میں گھستا چلا گیا۔ زخم کھا کر کتا کسی بدروح کی طرح چیخا اور الٹ کر معاذ سے دور جا گرا۔ اس کی کرہ چیخوں سے ویرانہ گونج اٹھا۔ تم ٹھیک تو ہو معاذ؟ کتے نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ معاذ کو زمین پر سے اٹھنے میں مدد دیتے ہوئے اس نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ ڈائریکٹ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن اس سے مقابلہ کرنے کے چکر میں میرے شانے کے زخم کو نقصان پہنچا ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ خون پہلے سے زیادہ تیزی سے بہہ رہا ہے۔ معاذ نے اسے اپنی حالت سے آگاہ کیا۔ میرا خیال ہے مجھے لائٹ آن کرنے کا رسک لینا پڑے گا۔ ان خبیث کتوں کے چکر میں سارا سامان بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ سونیا بڑبڑائی اور کتوں کے حملے کے نتیجے میں جس جگہ گری تھی اس جگہ ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ پہلے ایک گن اس کے ہاتھ آئی، پھر چارجنگ لائٹ بھی مل گئی۔
اس نے بلب والے حصے کا رخ نیچے زمین کی طرف کرتے ہوئے سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران زخمی کتا حلق سے خوفناک کراہیں برآمد کرتا کسی ہارر فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک کی کمی پوری کرتا رہا۔ وہ اپنے ساتھی کے مقابلے میں زیادہ سخت جان تھا، یا اسے وار بھرپور نہیں لگا تھا جو وہ فوری طور پر موت کا شکار نہیں ہوا تھا اور بڑی اذیت کے ساتھ دھیرے دھیرے دم توڑ رہا تھا۔ ہم جھنڈ میں مزید تھوڑا اندر چلے جاتے ہیں تاکہ روشنی دور سے دکھائی نہ دے سکے۔ سیکنڈوں میں سارا سامان اکٹھا کرنے کے بعد اس نے مشورہ دیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں تھوڑا سا اضطراب محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تم کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ معاذ نے اس کے اضطراب کو محسوس کیا۔ میں ان کتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یہ جنگلی یا آوارہ کتے نہیں ہیں۔ ایسے کتے عام طور پر شکاری یا پھر شوقین حضرات اپنے پاس رکھتے ہیں اور خاصے مہنگے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں پائے جانے کا مطلب ہے کہ ان کا مالک بھی یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر کتوں پر نظر ڈالی۔ سیاہ رنگ کے وہ کتے اچھے خاصے جسیم تھے اور ان کے گلوں میں باقاعدہ پٹے پڑے ہوئے تھے۔ اگر تم چاہو تو ہم مزید یہاں رکے بغیر آگے چلتے ہیں۔ میرا زخم دیکھنے کے لیے آگے شاید کوئی اور جگہ مل جائے۔ اس کی تشویش دیکھتے ہوئے معاذ نے پیشکش کی۔ نہیں، خون کا زیادہ بہاؤ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی دوسری محفوظ جگہ پر پہنچنے تک اگر تم بے ہوش ہو کر گر گئے تو میں کیا کر سکوں گی؟ سونیا نے اس کی تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سامان سمیت جھنڈ میں مزید اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ معاذ نے اس کی تقلید کی۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارا خون روکنے کی کوشش کرتی ہوں۔ درخت کے ایک گرے ہوئے تنے کی طرف اشارہ کر کے اس نے سامان احتیاط سے ایک طرف رکھا اور چارجنگ لائٹ کو ایک پیڑ کی شاخ پر مناسب زاویے سے سیٹ کرنے لگی۔ اس کی ایک ایک ادا اس کے اعلیٰ تربیت یافتہ ایجنٹ ہونے کی گواہ تھی، اور ان حالات میں بھی وہ ذرا سی گھبراہٹ کا شکار نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے سامان اٹھانے کے معاملے میں بھی اپنے عورت ہونے کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور معاذ کو زخمی ہونے کی رعایت دیتے ہوئے سارا بوجھ خود اٹھایا تھا۔ زخم کھل جانے کی وجہ سے خون کا اخراج بڑھ گیا ہے، مجھے تمہاری ڈریسنگ تبدیل کرنا پڑے گی۔ چند ثانیوں کے لیے زخم کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اعلان کیا، اور معاذ کے کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر اپنا کام شروع کر دیا۔ زخم شانے کے پچھلے حصے میں تھا، اس لیے معاذ اسے خود دیکھنے سے قاصر تھا اور ہونٹ بینچے سونیا کی مشاک انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، کبھی اپنی چھیڑ چھاڑ سے اس کا مزاج برہم کر دیتی تھی تو کبھی ایسی سنجیدگی اختیار کر لیتی تھی جیسے شوخی و شرارت اسے چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ اس وقت بھی وہ پوری سنجیدگی سے اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ میں تمہیں ایک پین کلر اور لگا رہی ہوں تاکہ آگے کے سفر میں تمہیں زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ ڈریسنگ سے فارغ ہو کر اس نے معاذ سے کہا، اور اس کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر انجیکشن تیار کر کے اس کے بازو میں داخل کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہیں دوا کے ساتھ ساتھ غذا کی بھی ضرورت ہے تاکہ انرجی مل سکے، لیکن افسوس کہ اس تھوڑے سے پانی کے سوا ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انجیکشن لگا کر فارغ ہونے کے بعد اس نے سامان سمیٹتے ہوئے قدرے افسوس سے کہا، لیکن معاذ نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ میں غور کر رہا ہوں۔ کس چیز پر؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کچھ ہے۔ ہوا سے جب حرکت ہوتی ہے تو وہاں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ان بوڑھے درختوں کی طرف اشارہ کیا جن کی لمبی لمبی داڑیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ سونیا نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں غور سے دیکھا اور چونک گئی۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، سرسراتی آواز میں کہہ کر اس نے اغواکاروں سے حاصل کردہ گن سامان میں سے اٹھائی اور چارجنگ لائٹ سمیت محتاط قدموں سے مطلوبہ سمت میں آگے بڑھنے لگی۔ معاذ نے بھی اس کی پیروی کی۔ 10-12 قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ دونوں رک گئے اور درخت کی لمبی ڈاڑی کے پیچھے سے جھلک دکھانے والی چمک کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ وہ آئینہ ہے، ایک نیلی کار کا عقب نما آئینہ۔ میں آگے جا کر دیکھتی ہوں، تم یہاں سے مجھے کور دو، سونیا سرگوشی میں کہہ کر آگے بڑھی۔ اس موقع پر اس کا چہیتا خنجر ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، جبکہ گن اس نے معاذ کو تھما دی تھی۔ قرائن بتاتے تھے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہاں کوئی خطرہ موجود ہوتا تو اس وقت سامنے آ جاتا جب وہ معاذ کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ بہرحال احتیاط کرنا ہی بہتر تھا۔ اطراف سے پوری طرح چوکنا وہ گربا چال چلتے ہوئے
کار کے قریب پہنچی۔ کار کے پچھلے حصے میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا، لیکن کسی ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ کار کے 3 دروازے بند تھے، جبکہ مخالف جانب موجود ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ یوں کھلا ہوا تھا جیسے کوئی عجلت میں اسے کھلا چھوڑ کر ہی چلا گیا ہو۔ وہ گھوم کر دوسری جانب گئی اور یہ دیکھ کر اس کے حلق سے گہری سانس برآمد ہوئی کہ ایک شخص زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا ہے۔ معاذ کم ہیئر، اس نے پلٹ کر معاذ کو آواز دی اور چارجنگ لائٹ کا رخ اس شخص کی طرف کر کے اس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ 50-55 سال سے متجاوز لمبے قد اور چھریرے بدن کا آدمی تھا۔ یہ کون ہے؟ معاذ وہاں آیا تو اس آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جو بھی ہے، میرے خیال میں اب اس کی حیثیت ایک لاش کی ہے۔ تم یہ لائٹ پکڑو، میں اس کا جائزہ لیتی ہوں۔ وہ چارجنگ لائٹ معاذ کو تھما کر اس آدمی کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس نے اسے سیدھا بھی کر لیا۔ میرے خیال میں اسے ہارٹ فیل ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے موت کی وجہ بیان کی اور مزید بولی، لاش کی حالت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ موت کو 7-8 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ آدمی کسی وجہ سے اس طرف آیا اور پھر اچانک ہارٹ فیل نے اسے واپس جانے کی مہلت نہیں دی۔ اب وہ گاڑی کے اندرونی حصے کا جائزہ لے رہی تھی۔ معاذ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، لیکن وہ اپنے بازو کو زیادہ حرکت نہیں دے رہا تھا۔ تم یہ پی لو۔ تلاشی کے دوران انرجی ڈرنک کے ٹن برآمد ہونے پر سونیا نے ایک ٹن اس کی طرف بڑھایا، جسے لینے سے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شاید ان کتوں کو یہی شخص اپنے ساتھ لایا تھا۔ بعض لوگ آبادی سے ہٹ کر ایسے تنہا مقامات کو تفریح کے لیے پسند کرتے ہیں۔ کین سے چند گھونٹ لینے کے بعد معاذ نے بھی مرنے والے کے بارے میں کیا سرائی کی۔ گاڑی میں موجود کھانے پینے کا سامان، فولڈنگ چیئر، واکنگ سٹک اور ایک عدد شاٹ گن سمیت کئی ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے باعث اس نے یہ اندازہ قائم کیا تھا، جو بھی ہے ہمارے لیے تو نعمت ہی ثابت ہوا ہے۔ اب ہم اس گاڑی پر بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ سونیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی تھی، اگنیشن میں موجود چابی کو گھماتے ہوئے بولی۔ گاڑی پرانے ماڈل کی تھی، لیکن اس کا انجن بہترین حالت میں تھا۔ پہلی کوشش میں ہی ہلکی سی گھرراہٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ خبتی بڈھا اس جھنڈ میں گاڑی کیسے گھسا لایا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ درختوں کے درمیان سے گاڑی نکال کر لے جانا آسان نہیں ہے، اس لیے قدرے جھنجھلا کر بڑبڑائی، بیچارے کا خبتی پن ہی اس وقت ہمارے کام آ رہا ہے۔ اگر اس ویرانے میں ہمیں یہ گاڑی کھڑی نہیں ملتی تو ہم اس وقت پیدل بھاگنے پر مجبور ہوتے۔ ڈرنک پینے سے معاذ کی حالت میں قدرے بہتری آئی تھی، اس لیے وہ سونیا کی جھنجھلاہٹ پر مسکرا کر بولا، مسکرا بعد میں لینا، پہلے جا کر سامان لے آؤ، میڈیکل باکس کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سونیا نے اسے ہدایت دی، جس پر اس نے فوراً عمل کیا اور چارجنگ لائٹ ہاتھ میں لیے اس مقام پر پہنچا جہاں انہوں نے اپنا سامان چھوڑا تھا۔ باری گن تو وہ لوگ پہلے ہی لے جا چکے تھے، جو اب نیلی کار میں موجود تھی، اس لیے وزن معمولی تھا، جسے وہ ایک ہاتھ سے بآسانی اٹھا سکتا تھا۔ سامان اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا تو چونک گیا۔ یقیناً وہ روشنی تھی جو کہیں دور سے آ کر جھنڈ کے درختوں پر پڑ رہی تھی۔ روشنی کی زد میں کبھی ایک درخت آتا تھا تو کبھی دوسرا۔ اس متحرک روشنی کو دیکھ کر اس کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ کوئی گاڑی اس طرف آ رہی تھی۔ یقیناً جھنڈ میں روشنی کی موجودگی نے کسی کو اس طرف متوجہ کر دیا تھا۔ کوئی گاڑی اس طرف آ رہی ہے، اور وہ فوراً سونیا کے پاس پہنچا اور اسے اطلاع دی۔ اطلاع سن کر اس کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے متغیر ہوا، پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور ہموار لہجے میں بولی، آنے دو، نو پرابلم۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ AK-47 ہاتھ میں لیے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور معاذ سے چند سوالات کرنے کے بعد تھوڑا پیچھے جا کر ایک درخت منتخب کر کے گن کندھے سے لٹکائے بندریا کی طرح پھرتی سے اس درخت پر چڑھ گئی۔ اب وہ درخت پر بالکل ساکت بیٹھی تھی اور AK-47 شانے سے لگائے پوری طرح اس متحرک روشنی کی طرف متوجہ تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اس نے روشنی کے مزید قریب آنے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ اس پر واضح ہو گیا کہ آنے والی گاڑی ایک جیپ ہے جس میں 3 سے 4 بندے سوار ہیں۔ سایوں کی طرح دکھائی دیتے ان سواروں کو اس نے معاندانہ نظروں سے دیکھا اور پھر سانس روک کر بریسٹ مار دیا۔ AK-47 نے ایک قہقہا اگلا اور اگلے 2 سائے فوراً جھٹکا کھا کر لڑکتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے لڑکتے ہی جیپ بری طرح لہرائی۔ سونیا نے فوراً ہی دوسرا برسٹ مارا۔ اس برسٹ نے جیپ میں سوار باقی افراد کی موت پر مہر تصدیق نہ بھی لگائی ہو تو
کم از کم ان میں سے کسی کو اس لائق نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ان کے خلاف کچھ کر پاتا۔ ہمیں فوری طور پر یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اپنی کارروائی کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد وہ درخت سے نیچے اتری اور نہایت سنجیدہ تاثرات کے ساتھ معاذ سے بولی۔ معاذ چند گھنٹوں میں اس کا یہ جنگجوانہ انداز دوسری بار ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ واقعی حیرت انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ حسن، دل ربائی، ذہانت، دلیری اور مشاکی کا اتنا زبردست امتزاج اس نے صرف اور صرف سونیا خان کی شخصیت میں پایا تھا، اور اپنی ان خصوصیات کے ساتھ وہ سچ مچ لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چنانچہ اس وقت بھی وہی لیڈ کر رہی تھی اور معاذ اس کی ہدایات پر عمل پیرا تھا۔ بڈھا اتنی تیاری سے یہاں آیا تھا، لیکن احمق نے موبائل ساتھ رکھنے کی زحمت نہیں کی۔ موبائل ساتھ ہوتا تو اس ویرانے میں مرنے کی بجائے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ ہمیں بھی تھوڑی آسانی ہو جاتی اور ہم گوگل سے لوکیشن سرچ کر کے یہاں سے نکل جاتے۔ جھنڈ سے کسی نہ کسی طرح گاڑی نکال لینے کے بعد اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھ دیا اور پوری رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تھیں۔ موبائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ مرا ہے، تو ہمیں اس کی گاڑی مل سکی ہے۔ معاذ کو اندازہ تھا کہ وہ صرف جھنجھلاہٹ میں ایسی بات کر گئی ہے، اس لیے اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا، دو گولیاں کھا کر بیٹھے ہو، اس پر بھی زبان میں اتنا دم ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ تھوڑا سا جھینپ کر ہنس دی۔ میرا دم خم دیکھ کر ہی تو تم لوگوں نے مجھے اپنے جال میں پھانسا تھا، معاذ نے ترنت جواب دیا۔ اس بار سونیا کچھ نہیں بولی اور اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ معاذ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ زخمی تھا اور اس کے زخموں سے ٹھیک ٹھاک خون بہہ چکا تھا۔ فی الحال بہترین طبی امداد کی بھی کوئی سبیل دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور ایسے میں دیکھا جاتا تو صورتحال اس کے لیے بہت زیادہ مخدوش تھی، اور وہ صرف اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر اپنے حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ تقریباً پون گھنٹہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ ویرانوں سے نکل کر ایک نیم پختہ سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ گاڑی کے آرام دہ ہونے کے باعث خراب راستے کے باوجود اس کے زخمی وجود کو زیادہ جھٹکے نہیں سہنے پڑے تھے۔ گاڑی میں موجود انرجی ڈرنکس، بسکٹس اور پھلوں نے بھی اسے سہارا دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس سامان کا مالک زندگی کی قید سے آزاد ہو کر اس سب کو استعمال کرنے کی احتیاج سے بے نیاز ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے تکلفی سے ہر شے استعمال کرتا رہا تھا۔ سونیا نے بھی ڈرائیونگ کے دوران ایک انرجی ڈرنک اور چند بسکٹس لیے تھے، اور کئی گھنٹوں کی مارا ماری کے باوجود تازہ دم دکھائی دیتی تھی۔ ہاں، اس کا حلیہ مزید بگڑا ہوا تھا۔ بال، جسم اور لباس سب دھول مٹی میں اٹ گئے تھے۔ کتے کے حملے میں پھٹ جانے والی قمیض سے اس کے شانے اور بازو کی گوری رنگت اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ معاذ کی حالت اس سے بھی بری تھی، اور لباس کا بیشتر حصہ خون سے رنگ گیا تھا۔ سونیا نے جھنڈ سے روانگی سے قبل مردہ شخص کے جسم پر موجود ہلکی پھلکی پیراشوٹ کی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی تھی، اور یہ جیکٹ ہی کسی حد تک اس کے تربتر لباس کی پردہ پوشی کر رہی تھی، لیکن بہرحال ان دونوں کے حلیے ہی اس لائق نہیں تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کر پاتے۔ فرار میں کامیاب ہو جانے کے باوجود انہیں کسی ڈھنگ کے ٹھکانے کی اشد ضرورت تھی۔ ہم اس حال میں کسی آبادی میں داخل نہیں ہو سکتے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ نیم پختہ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے سونیا نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ان کے دائیں بائیں کھیت پھیلے ہوئے تھے، لیکن فی الحال سویرا نہیں ہوا تھا، اس لیے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اور مزدور دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کھیتوں کے آس پاس سے ہمارا کام بن سکتا ہے۔ عموماً کھیتوں کے قریب زمینداروں کے ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو رکھوالے کی کوٹھڑی وغیرہ ہی مل جائے گی۔ لباس کے حصول اور سمت کے تعین میں ہمیں ایسی کسی جگہ سے مدد مل سکتی ہے۔ معاذ نے مشورہ دیا۔ جسم میں خون کی کمی کے باوجود وہ پوری کوشش سے اپنے حواس بحال رکھے ہوئے تھا، اور کمزوری کے باعث بار بار سر اٹھاتی نیند اور آرام کی خواہش کو لگام ڈال رکھی تھی۔ گڈ آئیڈیا، میرے خیال میں رکھوالے کی کوٹھڑی ہمارے لیے سب سے مناسب رہے گی۔ ڈیروں پر تو ملازمین کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے۔ سونیا نے اس کی تائید کی، اور پھر وہ دونوں آپس میں طے کر کے دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگے۔ گاڑی کی رفتار سونیا نے بے حد کم کر دی تھی، اس لیے اندھیرے کی چادر اوڑھے مناظر سست روی سے ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ اس طرف روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ معاذ، جس کا رخ بائیں جانب تھا، انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو سونیا بھی متوجہ ہو گئی۔ روشنی دیکھ کر اس نے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ پہلے میں جا کر چیک کرتی ہوں، وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے بولی۔
نہیں میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، تم بس اپنا خنجر مجھے دے دو۔ ایک ہاتھ سے گن چلانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ فرمائش کی تھی۔ سونیا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے خنجر اس کے حوالے کر دیا اور خود گن اٹھا کر آگے بڑھنے لگی۔ کھیت کے گرد کوئی حفاظتی باڑ نہیں تھی، اس لیے انہیں وہاں داخل ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اپنے اطراف پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دونوں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے یکدم ہی معاذ کے ہونٹوں سے کراہ نکلی۔ کیا ہوا؟ اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود سونیا نے چونک کر پوچھا۔ یہاں پھندے لگے ہیں، میرا پیر پھندے میں پھنس گیا ہے۔ کھٹکے کے ساتھ بند ہونے والے لوہے کے اس پھندے نے اس کے ٹخنے پر زوردار ضرب لگائی تھی، اس لیے وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ سونیا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور ایک کتا بری طرح بھونکتا ہوا بے بس کھڑے معاذ پر جھپٹا۔ سونیا نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے AK-47 کو لاٹھی کی طرح گھمایا اور کتے کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ کتا عجیب سی چیں چیں کی سی آواز نکال کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کون ہے اوئے؟ ایتھے کون ہے؟ وہ یقیناً رکھوالا تھا جو کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر متوجہ ہوا تھا اور اب للکارتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں یقیناً کوئی ٹارچ وغیرہ تھی۔ جب ہی وہ ایک متحرک روشنی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، سونیا تیزی سے اپنی جگہ پر نیچے بیٹھ گئی۔ اب آنے والے کا سراپا واضح ہو گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں سے کچھ نیچے آتی دھوتی پر آدھی آستین کی بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں محدود روشنی والی ٹارچ اور دوسرے میں کلہاڑی تھی۔ کون ہے تو اوئے؟ وہ معاذ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا اور اس کے چہرے پر روشنی ڈال کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ پہلے اسے اس مصیبت سے نکالو، پھر بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ نیچے بیٹھی سونیا نے پھرتی سے کھڑے ہوتے ہوئے گن کی نال اس کے سر سے لگائی اور کسی شیرنی کی طرح غراتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ وہ بیچارہ جو پہلے ہی ایک اجنبی صورت کو دیکھ کر حیران تھا، اس صورتحال پر بری طرح بوکھلا گیا۔ کہا ہے نا کہ پہلے اس کو آزاد کرو۔ سونیا کے لہجے کی غراہٹ بڑھ گئی۔ کھولتا ہوں جی، کھولتا ہوں۔ اس نے ہڑبڑا کر کلہاڑی اور ٹارچ نیچے رکھی اور اپنی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے چابیوں کا چھوٹا سا گچھا نکال کر ایک چابی سے لوہے کے پھندے کا تالا کھولنے لگا۔ پاؤں آزاد ہوا تو معاذ نے سکون کی سانس لی۔ میرا منو مر گیا کیا؟ معاذ کے قدموں کے قریب ہی ڈھیر کتے کو دیکھ کر اس نے صدمے سے چور لہجے میں پوچھا۔ اسے چھوڑو، ابھی تو تم اپنے جیون کی چنتا کرو، سونیا پھنکاری۔ میں غریب بندہ ہوں جی، میرے کول کچھ نہیں ہے۔ وہ شاید انہیں کوئی ڈاکو وغیرہ سمجھ رہا تھا۔ بک بک بند کرو اور اپنی کوٹھڑی کی طرف چلو۔ سونیا نے اسے ٹہوکا دیا۔ ڈرے سہمے رکھوالے نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی اور سونیا کے اشارے پر کلہاڑی وہیں چھوڑ کر صرف ٹارچ ہاتھ میں لیے آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں عین اس کے پیچھے چل رہے تھے تاکہ کوئی اور پھندا لگایا بھی گیا ہو تو اس سے محفوظ رہیں۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور راکھا بھی موجود ہے کیا؟ چلتے چلتے سونیا نے اس سے پوچھا۔ نہیں جی، صرف میں اور میرا منو ہی راکھی کرتے ہیں۔ کھیت میں پھندے کیوں لگا رکھے ہیں؟ شریکوں نے تنگ کر رکھا ہے جی، کبھی چوری چکاری کرتے تھے تو کبھی ایویں فصل خراب کر کے بھاگ جاتے تھے۔ جب سے پھندے لگائے ہوئے ہیں اور 2-3 بندے پکڑے گئے ہیں، شانتی ہو گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ لہجہ سہما ہوا تھا۔ اس گفتگو کے دوران وہ لوگ اس کی کوٹھڑی تک پہنچ گئے۔ میرے ساتھی کا لباس اتارنے میں اس کی مدد کرو۔ اندر پہنچ کر سونیا نے اسے حکم دیا، جس کی تعمیل کے سوا ظاہر ہے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ جیکٹ کے بعد اس کے نیچے پہنی معاذ کی خونم خون قمیض اتارتے ہوئے اس کی آنکھیں بری طرح پھٹ گئی تھیں۔ کسی برتن میں پانی گرم کرو۔ کوٹھڑی میں گیس سلنڈر والا چھوٹا سا سٹوو نظر آ رہا تھا، اس لیے سونیا نے نیا حکم صادر کیا۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس چارپائی پر اوندے لیٹ جاؤ، لیکن اس کا دھیان رکھنا۔ دھیمی آواز میں معاذ کو ہدایت دینے کے بعد اس نے اپنے گلے میں لٹکا طبی امداد کے سامان والا تھیلا اتارا۔ یہ تھیلا گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور اب اسے کھول کر اس میں موجود سامان کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ AK-47 اس نے چارپائی پر معاذ کے نزدیک رکھ دی تھی۔ میں تمہارے جسم سے گولی نکالنے کی ایک کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ گولی نکل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ذرا ڈھنگ کی ڈریسنگ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ جگہ بھی جلد چھوڑ دینا پڑے گی۔ تیز دھار کا ایک ایسکیلیپر کینچی اور چمٹی سامان میں سے نکال کر الگ رکھتے ہوئے وہ انگریزی میں معاذ سے بولی اور پھر اگلی سانس میں رکھوالے کو پکارا، اے ادھر آؤ اور میری مدد کرو۔
وہ خاموشی سے سامان میں ایک سن کر دینے والا انجیکشن موجود ہے، میں تمہیں یہ لگا رہی ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ کام نہیں کرے گا اور تمہیں برداشت سے کام لینا پڑے گا۔ ایک انجیکشن تیار کرتے ہوئے اس نے معاذ کو آگاہ کیا تو وہ محض ہوں کہہ کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے پاس سے ایک بے بس ماں کے بیمار بچے کے لیے کوئی ڈھنگ کی دوا نہیں مل سکی تھی، ان کے قبضے سے مرہم پٹی کا اچھا خاصا سامان مل گیا تھا۔ شاید وہ جس قسم کی زندگی گزار رہے تھے اور جس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے دوران انہیں بیماریوں سے زیادہ زخموں کا ہی خوف تھا، اس لیے ان کے علاج کا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ اور بات کہ اس انتظام سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور اب یہ سب کچھ معاذ کے کام آ رہا تھا۔ کوئی صاف ستھری چادر وغیرہ ہو تو مجھے دے دو۔ اس نے اپنی ہدایت پر جراحی کے آلات کو گرم پانی میں ڈبو کر جراثیم سے پاک کرتے ہوئے رکھوالے سے کہا، تو اس نے فوراً ہی ایک چھوٹا سا صندوق کھول کر اس میں سے سفید چادر نکال دی۔ وہ جوان العمر تھا اور ہر حکم پر پھرتی سے عمل کر رہا تھا۔ اس کی پٹیاں پھاڑو۔ چادر برآمد ہوتے ہی سونیا نے اسے دوسرا کام سونپا۔ یہ کپڑا اپنے دانتوں کے درمیان دبا لو۔ ایک بڑی پٹی معاذ کے حوالے کر کے وہ اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ کوٹھڑی میں بلب روشن تھا۔ روشنی کے انتظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس نے چارجنگ لائٹ کو بھی ایسے زاویے سے رکھ دیا کہ معاذ کے زخمی شانے پر براہ راست روشنی پڑتی رہے۔ اس سارے انتظام سے فارغ ہو کر وہ سیدھی ہوئی اور رکھوالے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میری مصروفیت کے دوران کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ توبہ کریں جی، میں کیوں ایسا پاپ کرنے لگا؟ میں تو خود بھرا جی کا حال دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جواباً سونیا نے اسے محض تیز نظروں سے گھورا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ زخم پر بندھی پٹی کھولتے ہی تیزی سے خون کا اخراج ہونے لگا۔ اس موقع پر چادر سے پھاڑی گئی پٹیاں کام آئیں۔ زخم ذرا واضح ہوا تو اس نے گولی کی تلاش میں شانے پر کٹ لگایا۔ ایک بار پھر خون کا فوارہ سا نکلا، لیکن سونیا نے پرواہ نہیں کی اور اسکلیپر کی مدد سے مزید گہرائی میں گولی کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا۔ دانتوں کے درمیان چادر کا ٹکڑا دبا کے لیٹے معاذ کی دونوں مٹھیاں تکلیف کی شدت سے بری طرح بھنج گئیں اور جسم سے پسینہ پانی کی طرح پھوٹ کر بہنے لگا۔ سونیا نے ٹھیک کہا تھا، سن کر دینے والا انجیکشن استعمال کرنے کے باوجود تکلیف بے انتہا تھی۔ مل گئی۔ وہ اپنے دماغ پر چھاتی دھند کی یلغار سے بے ہوش ہونے لگا تھا کہ سونیا کی چہکتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی، مجھے چمٹی دو۔ سونیا نے جوش سے رکھوالے کو حکم دیا۔ چمٹی سے پکڑ کر گولی نکالنے کے بعد اس نے پوری تندہی سے خون روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ زخم کی باقاعدہ سٹیچنگ کا انتظام نہیں تھا، لیکن کاٹن گاز اور میڈیکل ٹیپ سے بھی کافی حد تک کام چل گیا۔ سونیا نے سامان میں موجود آخری پین کلر بھی اسے لگا دیا، پھر بازو کے زخم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس زخم میں گولی نہیں تھی، لیکن بھاگ دوڑ اور حرکت کی وجہ سے خون کا رساؤ ہوا تھا۔ اس نے بازو کی پٹی بھی بدل دی۔ گرم دودھ پلاؤں جی صاحب کو؟ اتنا خون بہا ہے، دودھ پینے سے بدن میں تھوڑی شکتی آ جائے گی۔ رکھوالے نے معاذ کی زرد پڑتی رنگت کو ترہم سے دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں ایک پیشکش کی، ہاں لے آؤ، اور ساتھ ہی اپنا کوئی جوڑا بھی نکال دو۔ سونیا نے اسے جواب دیا۔ اجازت ملنے پر اس نے پہلے دودھ کا برتن چولہے پر رکھا، پھر جس صندوق سے چادر نکالی تھی اسی سے ایک جوڑا بھی برآمد کیا۔ یہ لباس خاکستری سے رنگ کے کرتے اور سفید دھوتی پر مشتمل تھا۔ میں دودھ گلاس میں نکالتی ہوں، تم کپڑے بدلنے میں میرے ساتھی کی مدد کرو۔ اسے دوبارہ سٹوو کی طرف جاتے دیکھ کر سونیا نے اسے ہدایت کی۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ سونیا نے اپنی جگہ چھوڑنے سے قبل چارپائی پر دھری AK-47 اپنے قبضے میں لے لی۔ رکھوالا سیدھا سادہ دیہاتی جوان تھا اور اب تک مکمل تعاون کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھی۔ لباس کی تبدیلی کے بعد معاذ دودھ پی کر فارغ ہوا تو صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اب مزید یہاں ٹھہرنا خود کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ معاذ کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کر کے اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا اور ہاتھوں ہی کی مدد سے بالوں کو کسی قدر سوار کر اپنا حلیہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ میرے ساتھی کو کمزوری ہو رہی ہے، تمہیں اسے سہارا دینے کے لیے میرے ساتھ کھیتوں سے باہر تک چلنا پڑے گا۔ نہیں میں، سونیا نے رکھوالے سے کہا تو معاذ نے اس سے اختلاف کی کوشش کی، لیکن سونیا نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔
چنگا جی، پر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے اوڑھنی نکال دوں؟ اجالا پھیلنے کے بعد آپ کے لیے اس حلیے میں سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رکھوالے کی نگاہ سونیا کے اریاں شانے اور بازو پر تھی۔ ٹھیک ہے، دے دو، وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ فوراً ہی اپنے عمر و یار کی زنبیل جیسے صندوق سے ایک شوخ رنگ کی کڑھائی والی چادر نکال لایا۔ یہ کس کی چادر ہے؟ زنانہ چادر دیکھ کر سونیا نے بے اختیار سوال کیا۔ یہ میری ماں کی نشانی ہے جی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ سونیا نے خاموشی سے چادر اپنے شانوں پر پھیلا لی۔ AK-47 بھی اس چادر کے نیچے ہی پوشیدہ ہو گئی تھی۔ اب اگر کسی سے سامنا ہو بھی جاتا تو گن کی وجہ سے فوری طور پر وہ کسی کی نظر میں نہ آتے۔ طبی امداد کے سامان والا تھیلا رکھوالے نے از خود اٹھا کر اپنے کندھے سے لٹکا لیا اور اب معاذ کو سہارا دیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سونیا ان دونوں کے پیچھے تھی۔ اس نے چادر کا پلو سر پر لے کر اسے پیشانی تک کھینچ لیا تھا اور کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے پوری طرح ہوشیار تھی۔ ان کی خوش قسمتی رہی کہ کسی سے سامنا نہیں ہوا اور وہ سیدھے کھیت کے کنارے پر کھڑی گاڑی تک پہنچ گئے۔ یہ تو نواب رکن الدین کی گڈی ہے، رکھوالا کار کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ کون نواب رکن الدین؟ سونیا اور معاذ بھی چونکے۔ میرے مالک کے جگری دوست ہیں جی، 4 دن پہلے حیدرآباد سے آئے تھے۔ انہیں پنجاب بڑا پسند ہے، کبھی کبھی اکیلے بھی آس پاس کے علاقے میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کل میں نے انہیں اسی گڈی میں کہیں جاتے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ گڈی کہاں سے ملی؟ ایک مختصر سے سوال کے جواب میں اس نے بہت کچھ بتا دیا۔ نواب وغیرہ کا تو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو یہ گاڑی ایک ویرانے میں خالی کھڑی ملی تھی۔ سونیا نے اسے جواب دیا اور اشارہ کیا کہ وہ معاذ کو گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دے۔ نواب صاحب پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہوں گے، آپ لوگوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا کہ کون ہیں اور کس چکر میں گھرے ہیں۔ وہ اپنے مالک کے دوست کے کسی ویرانے میں بے آسرا رہ جانے پر فکر مند نظر آتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، موقع ملا تو تمہیں اپنے بارے میں بھی بتا دیں گے۔ سونیا نے AK-47 کی نال چادر سے ذرا باہر نکالتے ہوئے اسے حکم دیا تو وہ بوکھلا گیا۔ میں کیوں جی؟ کیوں کا جواب بھی ہم تمہیں راستے میں دے دیں گے۔ سونیا کے سرد لہجے اور AK-47 کی دہشت نے اسے مزید حجت کی اجازت نہیں دی اور وہ سونیا کے اشارے پر اگلی پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سیٹ کی پشتگاہ پر معاذ کے خون کے دھبے موجود تھے، لیکن وہ اعتراض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کرے تو فوراً گولی مار دینا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے سے قبل AK-47 کو معاذ کے گھٹنوں پر رکھتے ہوئے وہ یہ ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ معاذ کو بے اختیار اس سیدھے سادے دیہاتی نوجوان پر ترس آیا جو اس صورتحال پر اچھا خاصا ہراساں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ کسی مناسب مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں اس کی رہنمائی درکار تھی۔ کیا کرنے چلا تھا تو سالے؟ عالم شاہ کی راہ میں حائل ہونے کی جو حماقت اجالا نے کی تھی، اس نے فرار ہوتے لٹیروں کو بھی متوجہ کر دیا تھا اور لمبے قد والا نقاب پوش جو ان لٹیروں کا سرغنہ تھا بھڑک کر واپس پلٹ آیا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا تھا یہ، تم نے جو لینا تھا وہ لے چکے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نیاز شاہ فوراً ہی اس کے سامنے آ گئے اور غصے سے بولے، لیکن ان کے غصے کے پیچھے بھی ایک خوف ساحل کو رے لیتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے انہیں خدشہ تھا کہ وہ لوگ عالم شاہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم صرف مال نہیں بندے کی جان بھی لیتے ہیں۔ اس پاکستانی منڈے کی جان لینا تو ویسے بھی دیش بھکتی کہلائے گی۔ اس کے لہجے میں بڑا زہر تھا۔ یہ میرا مہمان ہے، اس کی جان لینے سے پہلے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ نیاز شاہ اپنے بوڑھے وجود کے ساتھ عالم شاہ کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے۔ اجالا اب اس کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے سے کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بیک وقت غصے اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اگر تمہاری یہی اچھا ہے تو میں اسے پورا کر دیتا ہوں، نقاب پوش بدتمیزی سے استہزائیہ لہجے میں بولا اور گن کی نال نیاز شاہ کی پیشانی پر رکھ دی۔ ایک بوڑھے آدمی پر اسلحہ تان کر کھڑے ہو جانا کہاں کی مردانگی ہے؟ بازوؤں میں اتنا دم ہے تو گن چھوڑ کر میرا مقابلہ کرو۔ عالم شاہ طیش سے چیخا، کیا فضول بکواس ہے یہ، ختم کرو یہ سب۔ اجالا عالم شاہ کی طرف دیکھ کر دھاڑی پھر نقاب پوش سے مخاطب ہو کر ملتجیانہ لہجے میں بولی، پلیز میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بات کو اور مت بڑھاؤ اور خاموشی سے چلے جاؤ۔ اتنی سندر ناری کا کہا کیسے ٹالیں؟ چل یار چلتے ہیں۔ اس نے چمکتی نگاہوں سے اجالا کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے ہٹ گیا۔ چلیں ابا جی گھر چلتے ہیں۔
ان کی گاڑی وہاں سے چلی گئی تو وہ نیاز شاہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ آ جاؤ پوت۔ بیٹی کے کہنے پر گاڑی کی طرف قدم اٹھاتے نیاز شاہ نے عالم شاہ کو بھی پکارا۔ وہ جو اس ساری صورتحال پر عجیب سے احساسات کا شکار تھا، خاموشی سے ان کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا۔ تم فکر نہ کرو پوت، گھر پہنچ کر میں کسی سے بات کرتا ہوں، تمہاری ایک ایک چیز برآمد کروا لوں گا۔ گاڑی چل پڑی تو عالم شاہ کی خاموشی کو محسوس کر کے انہوں نے اسے تسلی دی۔ فار گاڈ سیک ابا جی، ختم کریں اس قصے کو اور شکر کریں کہ ہم سب کی جانیں بچ گئیں، ورنہ آپ کے بھتیجے صاحب تو ہمیں مروانے ہی چلے تھے۔ ان کا ارادہ جان کر اجالا نے انہیں تپے ہوئے لہجے میں ٹوکا۔ اگر آپ نے درمیان میں مداخلت نہ کی ہوتی تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی۔ عالم شاہ بھی اس بار برداشت نہ کر سکا اور اسے دو بدو جواب دیا۔ شکر کریں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ مان کر ہماری جان بخشی کر دی، ورنہ آپ نے تو اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروانے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ وہ کسی لحاظ مروت کی قائل معلوم نہ ہوتی تھی۔ بری بات ہے دھیرانی، مہمان سے اتنا کڑوا نہیں بولتے۔ نیاز شاہ نے نرمی سے بیٹی کو ٹوکا۔ پتہ نہیں مہمان ہے یا بلائے جان، اس کی بڑبڑاہٹ نے عالم شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ کر دیا۔ تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لو پوت، ٹینشن میں ایسے ہی الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتی ہے، 2-4 گھنٹوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ نیاز شاہ بیٹی کے آگے مکمل طور پر بے بس معلوم ہوتے تھے، اس لیے اسے ہی ٹھنڈا کر کے معاملہ سلجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ ان کی تسلی کے لیے مسکرا دیا اور ان کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنے ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اجالا نیاز شاہ کتنی ہی بدتمیز سہی، اس کی اپنی تربیت اسے اپنے ایک بزرگ کو اپنے سامنے شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں بڑا شرمندہ ہوں پوت، تمہیں یہاں آتے ہی اتنا نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ وہ بہرحال شرمندہ تھے۔ نقصان کی کوئی بات نہیں چاچا سائیں، ہاں مجھے پاسپورٹ اور دوسری شناختی کاغذات کی فکر ہے، ان کی وجہ سے ہم پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ اس نے معتدل لہجے میں اپنی فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس کے لیے تو ہمیں FIR کٹوانا پڑے گی، ذرا گھر پہنچ جائیں۔ انہوں نے اسے جواب دیا۔ باقی کے سفر میں زیادہ تر خاموشی چھائی رہی۔ اجالا کا موڈ بھی خراب تھا۔ نیاز شاہ بیچارے بھی پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے اپنا جوش و خروش فراموش کر چکے تھے۔ اتنی دیر لگا دی آپ لوگوں نے آنے میں، ہم کب سے گھر پہنچ کر انتظار میں ہلکان ہو رہے ہیں۔ لازماً اس اجالا کی بچی نے دیر کروائی ہوگی۔ ان کے پہنچتے ہی سب اہل خانہ باہر نکل آئے اور فیصل نے اجالا کی طرف دیکھتے ہوئے کیا سرائی کی۔ رد عمل کے طور پر وہ زبان سے کچھ کہے بغیر بے حد خراب موڈ میں دھپ دھپ کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ فیصل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ حیرت باقی افراد کے چہروں پر بھی رقم تھی۔ آرام سے اندر چل کر بیٹھو، مہمانوں کی کچھ خاطرداری کرو، پھر سب بتاتا ہوں۔ نیاز شاہ نے تھکے تھکے سے انداز میں جواب دے کر اندر کی طرف قدم بڑھائے تو اہل خانہ نے انہیں پرتشویش نگاہوں سے دیکھا۔ سب کے ساتھ ہی باہر آ جانے والی سجل تو باقاعدہ متوحش نظر آنے لگی اور سوالیہ نظروں سے عالم شاہ کو دیکھا۔ سوال خاموش کھڑے سرمد کی نگاہ میں بھی تھا۔ سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، عالم شاہ نے سجل کے قریب جا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی مضبوط اعصاب کی مالک بہن اپنے اوپر بیتنے والے حادثے کے بعد بہت حساس ہو گئی ہے اور کسی انہونی کا خیال اسے سراسیمہ کر دیتا ہے۔ اجالا سے گاڑی کی چابی تو منگواؤ تاکہ عالم اور سجل کے سامان ان کے کمروں میں پہنچایا جا سکے۔ عقیل کی بیوی نے دہائی دی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ بگڑی نند گاڑی کی چابیاں نکال کر ساتھ لے گئی ہے۔ سامان کی ایسی کوئی جلدی نہیں ہے بھابی، چلیے پہلے اندر چل کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ عالم شاہ نے از خود جواب دے کر نیاز شاہ کو زحمت سے بچا لیا۔ اندر جا کر وہ سب وسیع ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ گڑبڑ کا احساس سبھی کو ہو گیا تھا، اس لیے اس محفل میں نوجوانوں اور بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور بہانے سے انہیں ادھر ادھر کر دیا گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ نیاز شاہ نے دھیمی آواز میں تفصیل سے سارا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے ابا جی، اس معاملے کی فوراً FIR کٹوانی پڑے گی۔ معاملہ جان کر عقیل نے تشویش کا اظہار کرنے میں پہل کی۔ ان لوگوں کے فریش ہونے اور کھانے پینے کے بعد اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جا کر باقاعدہ FIR کٹوا دینا۔ فی الحال میں DSP کو کال کر کے واردات کی خبر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے تجویز پیش کی جس سے کسی نے احتراماً اختلاف نہیں کیا۔ منع میاں کو مجھے دے دو سجل، انہیں میں سنبھال لوں گی، تم پھر دوست کے ساتھ جا کر فریش ہو جاؤ۔
बड़ी भाभी ने सजल से उसका बच्चा ले लिया। खुशकिस्मती से उन तीनों के कपड़ों का एक एक बैग अकील की गाड़ी में रखवाया गया था, इसलिए फौरी तौर पर इस्तेमाल के कपड़ों का मसला पैदा नहीं हुआ। मेरे मुलाजिम सरमद को मेरे पास भिजवा दें। फैसल ने आलम शाह को उसके लिए मखसूस किए जाने वाले कमरे तक पहुंचाया तो उसने उससे फरमाइश की। सरमद भी बाकी लोगों के साथ एयरपोर्ट से घर पहुंच चुका था, लेकिन एहतरामन ड्राइंग रूम में जमने वाली महफिल में शरीक होने की कोशिश नहीं की थी और बाहर ही रुका रहा था। आलम शाह को उसके तजस्सुस और तशवीश का एहसास था, इसलिए पहली फुर्सत में उसे बुलवा भेजा। सब खैर तो है साईं। वो कोई शावर लेकर बाहर निकला तो कमरे में सरमद उसका मुंतजिर था। जवाबन उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ये तो बहुत बुरा हुआ साईं। सुनकर वो फिक्रमंद हो गया। बुरा तो हुआ, बाबा साईं ने फैसल की दुल्हन और दीगर अफराद के लिए कीमती तोहफ़े भिजवाए थे, वो चले गए, फिर कागजात की वजह से अलग परेशानी है। वो जो खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर करता रहा था, सरमद के सामने इजहार किए बगैर न रह सका। आपके चाचा साईं क्या कहते हैं? एफआईआर कटवाने की बात कर रहे हैं। किसी डीएसपी को कॉल वगैरह भी की है, लेकिन मुझे कुछ भी वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारी और इंडिया की पुलिस की कारकर्दगी से सब ही वाकिफ़ हैं। वो खासा नाउम्मीद था। अल्लाह बेहतर करेगा साईं। देखते हैं यहाँ वाले क्या कुछ कर पाते हैं। फिर पाकिस्तान फ़ोन करके साईं से मशवरा करेंगे। मेरा तो मोबाइल भी वो खबीस ले गए। कैश भी तुम्हारे और सजल के पास रखवाए गए डॉलर्स के अलावा कोई नहीं है। कोई बात नहीं साईं, इतना भी काफ़ी है। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद का इंतज़ाम हो जाएगा। सरमद ने उसे तसल्ली दी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, खाना लग गया है और आपका इंतज़ार हो रहा है। आलम शाह के इजाज़त देने पर फैसल अंदर आया और उसे इत्तला दी। आलम शाह उसके साथ चल पड़ा। सरमद के लिए अलग इंतज़ाम था। वो फैसल के साथ डाइनिंग रूम में पहुंचा तो जुमला अहले खाना के साथ सजल भी वहां मौजूद थी, लेकिन उजाला गायब थी। यकीनन उस नक चढ़ी शहजादी का मिजाज अभी तक बहाल नहीं हुआ था। वो खुद को पेश की गई एक कुर्सी पर बैठ गया और मेज़ पर एक नज़र डाली। तवील मेज़ पर यहाँ से वहाँ तक बेशुमार डिशेस नज़र आ रही थीं। यकीनन उनकी आमद की खुशी में इतना ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था। उसके बैठते ही खाने का बाकायदा आगाज़ हो गया। उसे और सजल को एक एक चीज़ इसरार से पेश की जाने लगी। दरमियान में हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। दोनों फ़रीक़ैन नाखुशगवार सूरत हाल से हटकर इधर उधर के बेज़रर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश को एक मुलाजिम की आमद ने सबोताज कर दिया। क्षमा चाहता हूँ सरकार के खाने के दौरान आप लोगों को डिस्टर्ब किया। असल में बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, डीएसपी विक्रम ने उन्हें भिजवाया होगा। तुम उन्हें बिठाओ और चाय पानी का पूछो। हम लोग खाने से फारिग होकर थोड़ी देर में आते हैं। नियाज शाह मुलाजिम को इत्मीनान से जवाब देकर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो तो कोई दूसरी अनोखी सी बात करते हैं सरकार। मुलाजिम उनकी हिदायत पर अमल पैरा होने के बजाय झिझकते हुए बोला। क्या मतलब, क्या कहते हैं वो? बड़े शकील ने चौंक कर पूछा। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ कुछ पाकिस्तानी जासूसों की आमद की घोषणा मिली है और वो उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। मुलाजिम ने झिझकते हुए जो इत्तला दी, इसे सुनकर सबके मुंह खुले रह गए। ये कैसी बकवास कर रहे हैं वो इडियट्स। सबसे पहला रद्द अमल फैसल ने दिया और गुस्से की कैफियत में अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं जाकर बात करता हूँ उनसे। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं खुद उनसे मुलाकात करूँगा। तुम मेरे साथ आओ। नियाज शाह ने फैसल को हुक्मिया लहजे में रोका और बड़े बेटे को अपने साथ आने का इशारा किया। यस ऑफिसर। ड्राइंग रूम में पहुंचकर नियाज शाह एक सोफे पर खामोशी से विराजमान हो गए और शकील ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि इस घर में कुछ पाकिस्तानी जासूस मौजूद हैं और हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। स्पाट से लहजे में जवाब दिया गया। आपने गलत इन्फॉर्मेशन पर यहाँ आने की जहमत की है, शकील ने तहम्मुल से जवाब दिया। आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इस घर में कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी जासूसों की मौजूदगी से इनकार कर रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तानी जासूस नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं आपके उन मेहमानों से मिलना चाहता हूँ। ज़रूर। शकील ने मुलाजिम को आलम और सरमद को बुलाने के लिए भेज दिया। मेरी समझ से बाहर है कि किसने आपको इतनी बेहुदा इत्तला के साथ यहाँ भेज डाला। हम ज़िम्मेदार शहरी हैं और इस पूरे इलाके में हमारी बहुत इज़्ज़त है। हम अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शो नहीं करते।
اس نے شکیل کی حیرت کا رکھائی سے جواب دیا۔ کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی، جسے قدموں کی آہٹ نے توڑا۔ عالم شاہ اور سرمد ملازم کی میت میں اندر آئے۔ یہ میرے کزن عالم شاہ اور ان کے ساتھی سرمد ہیں، شکیل نے تعارف کروایا۔ کیا آپ نے پولیس اسٹیشن میں ان کے ارائیول کی انٹری کروائی ہے؟ اس نے برمے کی طرح چھیدتی نظروں سے عالم شاہ اور سرمد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ کچھ دیر قبل ہی پہنچے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر پولیس اسٹیشن جائیں، ہمیں ایک FIR بھی کٹوانا ہے۔ گفتگو کی ذمہ داری مکمل طور پر شکیل نے سنبھالی ہوئی تھی۔ میں تم لوگوں کے پاسپورٹ، ویزا اور دوسرے کاغذات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے شکیل کو نظر انداز کر کے براہ راست عالم شاہ اور سرمد کو مخاطب کیا۔ دونوں نے بے اختیار شکیل کی طرف دیکھا۔ بات یہ ہے آفیسر کہ ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے کچھ لٹیروں نے ہماری گاڑی کو روک لیا تھا۔ وہ لٹیرے ہمارے مہمانوں کے قیمتی سامان سمیت وہ بریف کیس بھی چھین کر لے گئے، جس میں ان کے سفری کاغذات اور کیش وغیرہ موجود تھا۔ شکیل نے ذرا کھنکھارتے ہوئے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے آئے ہیں اور ان کے پاس شناختی کاغذات نہیں ہیں؟ اس نے غصے کا اظہار کیا۔ آرام سے آفیسر، میں نے آپ کو بتایا نا کہ راستے میں لٹیروں نے۔ ایسی سچویشن میں آپ کو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے تھا، لیکن آپ یہاں بیٹھے ان کی خاطرداریاں کر رہے ہیں۔ اس نے شکیل کی بات کاٹ کر تند لہجے میں اسے ٹوکا۔ ہم تھوڑی دیر میں جانے ہی والے تھے، بس ان لوگوں کو ذرا فریش ہونے کا موقع دیا تھا۔ شکیل کا انداز دفاعی ہو گیا۔ ان کو مزید موقع مل جاتا تو یہ ادھر ادھر سلپ ہو جاتے اور ہمارے دیش میں دہشت گردی کرتے پھرتے۔ اس کے لہجے کی تندی مزید بڑھ گئی۔ آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے معزز مہمانوں کی توہین کر رہے ہیں۔ شکیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب یہ غلط فہمی پولیس اسٹیشن پہنچ کر ہی دور ہوگی۔ ہم ان دونوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کے منہ سے جملہ پورا ادا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکار رائفلیں سونت کر سرمد اور عالم شاہ کے سر پر جا پہنچے۔ یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ شکیل اضطراری طور پر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، وہ رعونت سے بولا۔ تمہیں اپنے اس رویے کا جواب دینا پڑے گا آفیسر، تم 1 منٹ انتظار کرو، میں ابھی تمہارے کسی بڑے سے بات کرتا ہوں۔ اتنی دیر سے خاموشی سے سب کچھ سنتے اور دیکھتے نیاز شاہ کو آخر کار مداخلت کرنی پڑی۔ آپ چاہیں تو پردھان منتری سے بات کر لیں، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ آپ کے لیے قانون کا راستہ کھلا ہے۔ اگر یہ لوگ نردوش ہیں تو اس راستے سے آ کر انہیں چھڑا لیجئے گا۔ وہ تھوڑا سا سنکی لگتا تھا۔ نیاز شاہ غصے سے کانپنے لگے۔ ریلیکس ابا جی، یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ آئی ایم شور کہ یہ آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ ان لوگوں کو نہیں روک سکیں گے۔ میں ابھی اپنے دوستوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ شکیل کو بھی اپنے تعلقات کا زوم تھا۔ چلو، وہ بھی روب میں آئے بغیر تیز لہجے میں بولا۔ تم دونوں ان کے ساتھ چلے جاؤ، گھبرانا مت، ہم بھی ابھی پہنچتے ہیں۔ شکیل نے تسلی دی۔ پولیس والے انہیں ہنکاتے ہوئے باہر لے گئے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے سجل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ لگتا تھا انہیں سجل اور اس کے بچے کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ فوراً کچھ کرو شکیل، عالم کو خراش بھی آئی تو میں ادا صداقت شاہ سے آنکھ نہیں ملا سکوں گا۔ نیاز شاہ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ آپ تسلی رکھیں ابا جی، کچھ نہیں ہوگا۔ شکیل انہیں دلاسا دے کر اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ اسی دوران گھر کے دیگر مرد بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے عالم شاہ اور سرمد کو پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب صورتحال جاننا چاہتے تھے۔ شکیل کے فون پر مصروف ہونے کے باعث نیاز شاہ نے انہیں آگاہ کیا، ہم میں سے کسی کو تھانے جانا چاہیے، اس طرح عالم کو ڈھارس رہے گی۔ یہ مشورہ دینے والا ان کے چوتھے نمبر کا بیٹا جلیل تھا۔ ٹھیک ہے، تم اور عادل وہاں چلے جاؤ، ہم لوگ بھی کوئی مناسب انتظام کر کے پہنچتے ہیں۔ انہیں جلیل کی تجویز معقول لگی۔ سجل کو تو کچھ پتہ نہیں چلا ہے؟ نہیں ابا جی، خواتین میں صرف صبیحہ آپا کو تھوڑی سی سنگن ہے اور انہیں میں نے سختی سے خاموش رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وہ سمجھدار ہیں، سب سنبھال لیں گی۔ عادل نے انہیں تسلی دی اور پھر جلیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے آپ کا ایک آفیسر ہمارے 2 پاکستانی مہمانوں کو اریسٹ کر کے یہاں لایا ہے، ہم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد تھانے دار کے سامنے پہنچنے پر جلیل نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ یہاں کسی پاکستانی کو اریسٹ کر کے نہیں لایا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل سے 20-25 منٹ پہلے ہی تو ایک پولیس آفیسر اور چند سپاہی ہمارے گھر سے انہیں گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ SHO کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ کیا نام تھا اس پولیس آفیسر کا؟ نام تو مجھے نہیں معلوم۔ 1 منٹ میں بھائی صاحب سے فون کر کے معلوم کرتا ہوں۔
جلیل نے اپنا موبائل نکال کر شکیل کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور مایوسانہ لہجے میں بولا، نام انہیں بھی نہیں معلوم۔ پریشانی میں نام کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ کوئی ASP تھا اور اس نے پولیس اسٹیشن جانے کی بات کی تھی۔ یہاں کسی کو نہیں لایا گیا۔ ویسے بھی اگر یہ پاکستانی دہشت گردوں وغیرہ کا چکر ہے تو کہیں اوپر سے ڈوریاں ہلی ہوں گی اور گرفتار بندوں کو کسی خفیہ جگہ پر رکھا گیا ہوگا۔ SHO ان کے خاندان سے واقف تھا، اس لیے ذرا لحاظ مروت سے بات کر رہا تھا۔ جلیل اور عادل کو اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ ایک بار پھر انہوں نے شکیل سے رابطہ کر کے اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد تو فون کی گھنٹیاں بجنے اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرنے کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ لیکن ساری کوششیں رائے گاں تھیں۔ عالم شاہ اور سرمد گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے اور کہیں سے ان کی خبر ہی نہیں مل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج کوئی تعلق، کوئی رابطہ کام نہیں آئے گا۔ نیاز شاہ اپنے 5 عدد بیٹوں اور 2 دامادوں کے ساتھ کے باوجود کلئی طور پر بے بس ہو چکے تھے۔ ہیلو، اس نے اسکرین پر جگمگاتا اجنبی نمبر دیکھا اور نہایت بیزاری کے عالم میں کال ریسیو کی۔ مس بشرا، میں وکاس بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سنائی دیتی آواز نے اس کی بیزاری کو اڑن چھو کر دیا۔ وکاس، تم کب آئے دبئی سے؟ اس بار اس کے لہجے میں جوش تھا۔ کچھ دن ہی ہوئے ہیں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں، بیکار پڑی ہوئی ہوں۔ بیزاری ایک بار پھر اس کے لہجے میں اود کر آئی۔ لیکن میں نے یہاں آتے ہی کافی کام کیا ہے، سمجھیں آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ واقعی؟ پھر تو فوراً سناؤ، مدت گزری اچھی خبریں سننے کو نہیں ملتیں۔ ملاقات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے آپ کو صرف خبر نہیں سنانی بلکہ آپ کے ایک زبردست کارروائی میں شامل ہونے کا بھی امکان ہے۔ وکاس کچھ پرجوش سا محسوس ہوتا تھا۔ میں آ جاتی ہوں، تم جگہ اور وقت بتاؤ۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وکاس نے اسے 1 گھنٹے بعد ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں آنے کا کہہ دیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو اسے بھی ساتھ لے آئیے گا۔ اس کی آخری دی ہوئی ہدایت نے بشرا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ جو اتنے دنوں سے خان پیلس میں پڑی خود کو ناکارہ محسوس کر رہی تھی، خود کو یکدم پرجوش محسوس کرنے لگی۔ جینز اور ڈھیلی ڈھالی لانگ ٹی شرٹ میں بیلٹ کے ساتھ پسٹل لٹکا کر تیار ہونے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لیا۔ اب بالوں اور آنکھوں کی رنگت سمیت اس کے حلیے میں کئی ایسی تبدیلیاں آ چکی تھیں جنہوں نے اسے باربی سے بالکل مختلف روپ میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے باہر نکلتے ہی اسے اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی اسے باربی کی حیثیت سے شناخت کر لے گا۔ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے اس نے گلے میں سرخ سکارف لٹکایا اور آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں میم؟ سونیا کا سیکرٹری کم باڈی گارڈ حامد اچانک ہی اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کے یوں سوال کرنے پر جھنجھلائی۔ نو میم، میں صرف آپ کے پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میڈم سونیا آپ کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئی تھیں، اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ بیکار پڑے پڑے بور ہو گئی ہوں، بس ایسے ہی ادھر ادھر گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر لہجے کو بے پرواہ بنایا۔ اٹس اوکے، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو آپ کی مرضی کی جگہ پر لے جائے گا۔ اگر کچھ کیش وغیرہ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ حامد کا لہجہ اب بھی مہذبانہ اور شائستہ تھا۔ نو تھینکس، میں خود ہی سب ارینج کر لوں گی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ یہاں آپ کو کوئی سواری ملنا مشکل ہے میم۔ حامد کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ بھول رہی تھی کہ خان پیلس شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ کا گزر نہیں ہوتا۔ اوکے، آپ ڈرائیور سے کہہ دیں، وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ خان پیلس کی ایک شاندار گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ بس یہیں روک دو۔ گاڑی نیپا چورنگی تک پہنچی تو اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ تم واپس جاؤ، میں خود آ جاؤں گی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر اس نے دوسرا حکم صادر کیا اور قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روک کر اس میں سوار ہو گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ ریسٹورنٹ کا پتہ بتا کر ٹیکسی کے آگے بڑھنے تک وہ عقب نما آئینے میں خان پیلس کی گاڑی کا جائزہ لیتی رہی۔ ڈرائیور نے اس کے حکم سے روگردانی نہیں کی تھی اور ایک یو ٹرن سے گاڑی موڑ کر واپس خان پیلس کی طرف جانے والے راستے پر جا رہا تھا۔ وہ ایک اطمینان سا محسوس کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹیکسی نے جلد ہی اسے مطلوبہ ریسٹورنٹ تک پہنچا دیا۔ مس بشرا، یہاں میری گاڑی میں آ جائیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے وہ ریسٹورنٹ کے اندر جانے والے راستے کی طرف قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ وکاس عرف وکی کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔
وہ ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ بہت کنجوس ہو، ایک کپ چائے بھی پلانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ اس وقت ذرا ایمرجنسی ہے، اس لیے چائے ادھار رہی۔ آپ بتائیں، اپنے ساتھ ہتھیار تو لے کر آئی ہیں نا؟ ہاں، پستول لائی ہوں، لیکن تم بتاؤ کیا چکر ہے؟ اس نے وقاص کو گھورا۔ میرا ایک دوست ہے مومی، ماضی میں بازل کا پیچھا کرنے کے چکر میں وہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ اب بہتر ہے، لیکن اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے۔ 2 دن پہلے بھی وہ چیک اپ کے لیے ہسپتال گیا تھا، وہاں اس نے بازل کو دیکھا۔ وہ اچھی خاصی زخمی حالت میں وہاں داخل ہے۔ مومی کے اطلاع دینے کے بعد میں نے اس کی منگیتر نیلی کو معلومات اکٹھے کرنے پر لگا دیا تھا۔ نیلی کے مطابق بازل کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال کے سٹاف کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ صرف وزٹنگ آورز میں اس کی ماں تاج بائی اور گرل فرینڈ مہناز کو وہاں آتے جاتے دیکھا گیا ہے۔ اوہ! وکی کی دی گئی اطلاعات پر بشرا نے ہونٹ سکیڑے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ سلطان کے مطابق بازل ہی وہ شخص ہے جس سے ہم معاذ بھائی کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ خود آپ کو بھی بازل سے اپنا انتقام لینا ہے، تو میرے خیال میں یہ موقع اچھا ہے۔ وہ سامنے بھی ہے اور اس کے آس پاس سیکیورٹی بھی نہیں ہے۔ ہم اسے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جا سکتے ہیں۔ پلان کیا ہے؟ بازل اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ اس کے ہاتھ آنے کے خیال سے جہاں وہ بے انتہا پرجوش ہو گئی، وہیں سارے جسم میں ایک تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہونے سے مٹھیاں اور جبڑے بری طرح بنچ گئے۔ وقاص ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ ایک ایک بات تفصیل سے سن رہی تھی۔ لالا عیسیٰ نے مجھے ان لوگوں سے دور رہنے کی تنبیہ کر رکھی ہے، اس لیے میں اس کام کے لیے لالا کے کسی آدمی سے کام نہیں لینا چاہتا۔ یہ کام تمہیں، مجھے اور نیلی کو انجام دینا ہوگا۔ اغوا کے لیے ہم ایک ایمبولینس استعمال کریں گے جس کی ڈرائیونگ سیٹ لازماً مجھے سنبھالنا ہوگی۔ اندر تم اور نیلی ساری کارروائی کرو گی۔ تم دونوں نرسوں کی یونیفارم میں ہوگی اور تمہیں لڑکیاں ہونے کی وجہ سے کم شک کا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا، اس لیے میرے خیال میں تمہاری کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بالآخر ان کا سفر تمام ہوا اور وہ ایک چھوٹے سے بنگلے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے نیلی پہلے ہی نرس کے لباس میں تیار تھی۔ بشرا کو بھی ایک لباس فراہم کر دیا گیا۔ روانگی سے قبل مزید جزیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارے ہاں خواتین ایمبولینس ڈرائیو نہیں کرتیں، ورنہ میں تم دونوں میں سے ایک کو ڈرائیونگ سیٹ سونپ کر خود اندر کی کارروائی میں حصہ لیتا۔ مجبوری یہ بھی ہے کہ ہسپتال سے مریض کو نکالنے کے لیے ایمبولینس ہی سب سے موزوں گاڑی ہے۔ وہ تھوڑا سا مضطرب تھا۔ ڈونٹ وری، آئی ہوپ کہ میں اور نیلی سب کچھ آسانی سے سنبھال لیں گے۔ بشرا نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مشن پر روانہ ہو رہے تھے۔ وقاص کسی ذریعے سے حاصل کردہ ایک ایمبولینس میں سوار تھا، جبکہ نیلی اور بشرا نے ٹیکسی استعمال کی تھی۔ واپسی میں ان تینوں کو بازل سمیت ایمبولینس میں آنا تھا۔ دائیں جانب چلو، وہاں سے بیسمنٹ کی طرف راستہ جاتا ہے۔ ہمیں ویل چیئر وہیں سے ملے گی۔ ٹیکسی سے اتر کر مرکزی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے نیلی نے بشرا کو سرگوشی میں بتایا، تم لوگ عین وقت پر مجھے شامل کرنے کے بجائے اگر پہلے سے انفارم کر دیتے تو میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ اس موقع پر بشرا کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ ہسپتال کے محلے وقوع سے ڈھنگ سے واقف نہیں ہے۔ پہلے وکی کا ارادہ تھا کہ کام مکمل ہونے کے بعد آپ کو انفارم کیا جائے، لیکن پھر اسے لگا کہ میرے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والا ہونا چاہیے، تو اس نے آپ کو بلوا لیا۔ ڈونٹ وری، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہوں گی۔ بالفرض کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عمارت کی بیک سائڈ پر بھی ایک دروازہ ہے جہاں سے فرار ہوا جا سکتا ہے۔ نیلی بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ دونوں بیسمنٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ نرسوں کے مخصوص حلیے کے باعث کسی نے بھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ آپ ویل چیئر سنبھالیں، میں دوسرے انتظامات کرتی ہوں۔ اسے ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جہاں 6-7 ویل چیئرز کھڑی تھی، نیلی آگے بڑھ گئی۔ اس نے ایک ویل چیئر منتخب کی اور اسے دھکیلتے ہوئے ریمپ تک لے گئی۔ ہسپتال کی عمارت اچھی خاصی وسیع تھی اور بیسمنٹ بھی خاصا کشادہ اور روشن بنایا گیا تھا۔ اس بیسمنٹ کی حیثیت ایک سٹور کی سی تھی جہاں مختلف قسم کا سامان ایک ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ بشرا نے عملے کے چند افراد وہاں آتے جاتے دیکھے۔ آئے چلتے ہیں۔ نیلی اپنا کام نمٹا کر جلد ہی آ گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے نظر آ رہی تھی جس میں سرنج، روئی کے پھائے، سنی بلاسٹ اور اسپرٹ جیسی مزید 1-2 اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ بشرا جانتی تھی کہ ٹرے میں ایک ایسی سرنج بھی موجود ہے جو نیلی اپنی جیب میں رکھ کر لائی ہے، اور اس سرنج میں خواب آور دوا پر مشتمل محلول بھرا ہے۔ بازل زخمی تھا، اس کے باوجود اسے قابو میں رکھنے کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ ہمیں روم نمبر 16 میں جانا ہے۔
پرائیویٹ رومز کی قطار کے سامنے سے گزرتے ہوئے نیلی نے اسے بتایا، جس پر اس نے سر کو محض اس بات میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ اس طرح کی معلومات اسے وکی نے بھی فراہم کی تھی، لیکن نیلی شاید اضطرابی کیفیت میں اسے بتاتی جا رہی تھی۔ مطلوبہ کمرے تک پہنچ کر دروازے پر دستک دینے کی زحمت کیے بغیر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دونوں دبے قدموں چلتے ہوئے آگے پیچھے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے ہی بستر پر بازل آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بشریٰ کے وجود میں نفرت کی ایک تند لہر اٹھی۔ اگر معاذ کی بازیابی کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو وہ اسے فوری طور پر ہلاک کرنے کو ترجیح دیتی۔ ریلیکس، نیلی نے شاید اس کے تاثرات سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیا اور دلاسا دینے والے انداز میں سرگوشی کر کے ہاتھ میں موجود ٹرے آہستہ بازل کے بستر کے سرہانے موجود میز پر رکھ کر اس میں سے مخصوص سرنج اٹھا کر بازل کے ہاتھ میں پہلے سے موجود کینولا میں اسے انجیکٹ کیا۔ دوا نس میں داخل ہونے کی مخصوص جلن محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی پرابلم نہیں ہے سر، آپ کو انجیکشن دینے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑا۔ تم کون ہو؟ سسٹر تانیہ کہاں ہے؟ اس کی وہ آنکھیں جن کے تاثرات عورت ذات کو مضطرب اور سراسیمہ کر دیتے تھے، اس وقت نیند سے جاگنے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ آئی ڈونٹ نو سر، مجھے تو ڈاکٹر فیروز کی طرف سے انسٹرکشنز ملی تھیں کہ آپ کو انجیکشن لگا دیا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے باہر سیر کروا دی جائے تاکہ آپ خود کو فریش فیل کریں۔ نیلی نے بڑے اعتماد سے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں سسٹر تانیہ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں بھی بلوا لیں گے، آپ پلیز ویل چیئر پر تو آئیں۔ نیلی نے اسے نرمی سے جواب دیا اور بشریٰ کی طرف رخ کر کے بولی، سسٹر صبا پلیز ہیلپ می۔ بشریٰ کو آگے بڑھ کر بازل کو سہارا دینا پڑا۔ اس کے لیے یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا اور اسے بازل کو ہاتھ لگاتے ہوئے شدید گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ بشریٰ کو قریب سے دیکھتے ہوئے اس نے خیال ظاہر کیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمبخت زخمی تھا، صحت کافی گر گئی تھی، پھر بھی اس کے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہیں اسی ہسپتال میں دیکھا ہوگا سر۔ اپنی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے اس نے بدلے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نہیں، کہیں اور کسی دوسری جگہ میں تم سے ملا ہوں۔ تمہارے بدن کی خوشبو میرے لیے جانی پہچانی ہے۔ بشریٰ اور نیلی مل کر اسے سہارے سے ویل چیئر پر منتقل کر رہی تھیں اور وہ اپنی آنکھوں کی مخصوص غلیظ چمک کے ساتھ اس کے وجود کا ایکس رے کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بو گیر کتے کی طرح اسے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی کے سامنے اس کے ان الفاظ نے بشریٰ کے وجود میں طیش کی ایسی شدید لہر دوڑائی کہ اس کا دل ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اسے گولی مارنے کے لیے مچل گیا اور بے ساختہ ہی اس نے اپنا پستول نکالنے کے لیے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کون ہو تم دونوں اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور نرس کے یونیفارم میں ملبوس ایک مضبوط کاٹھی کی عورت نے ان دونوں کو دیکھ کر طیش بھری حیرت سے پوچھا، تم کہاں چلی گئی تھی سسٹر؟ تمہیں تو فل ٹائم یہاں موجود ہونا چاہیے۔ آنے والی کو دیکھ کر سختی سے بولتے ہوئے بازل نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ یقیناً دوا نے کام شروع کر دیا تھا اور اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے ڈاکٹر فیروز نے کال کیا تھا سر، انہیں آپ کے سلسلے میں مجھے کچھ ہدایات دینا تھیں، نرس نے وضاحت دی۔ انہیں بھی ڈاکٹر فیروز؟ بولتے بولتے اس نے اپنے سر کو ایک اور جھٹکا دیا اور پھر یوں چوکنا ہو گیا جیسے کوئی جنگلی جانور خطرے کی آہٹ سن کر چونکتا ہے۔ خبردار، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ بشریٰ نے گریبان سے پستول کھینچا اور اس کا رخ دروازے میں استادہ نرس کی طرف کر کے غرانے کے ساتھ ساتھ ویل چیئر کو بھی دھکا دیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا جھوٹ مزید نہیں چل سکتا اور اب فوری ایکشن کی ضرورت ہے۔ نرس سامنے سے نہ ہٹتی تو وہ اسے ویل چیئر سے ہی دھکا دیتے ہوئے آگے نکل جاتی، لیکن اسے اس کے ارادے میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ الو کی پٹھی، بازل زور سے دھاڑا اور دروازے کی چوکھٹ پر اپنا پاؤں جما کر پیچھے کی طرف زور لگایا۔ ویل چیئر کا توازن بگڑا اور وہ الٹ گئی۔ بشریٰ پھرتی سے ایک طرف ہٹ جانے کے باوجود زد میں آنے سے نہیں بچ سکی۔ اس کے بائیں پیر کے انگوٹھے پر ٹھیک ٹھاک چوٹ آئی تھی۔ سیکیورٹی باہر کھڑی نرس نہ صرف سور پھونکنے جیسی بلند آواز میں چلائی، بلکہ اس نے اپنے لباس میں کہیں سے ایک ریوالور بھی برآمد کر لیا تھا۔ بھاگو یہاں سے! نیلی جو لمحہ بھر کے لیے سٹ پٹا گئی تھی زور سے چلائی اور جست لگا کر نرس سے جا ٹکرائی۔ ریوالور ان کی طرف سیدھی کرتی نرس کی پھرتی بہرحال اس بازیگر لڑکی کی پھرتی کے مقابلے میں معمولی تھی۔ گولی چلی ضرور، لیکن کسی نامعلوم سمت میں گم ہو گئی۔
ساتھ ہی نیلی کے پاؤں کی ضرب سے اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل گیا۔ مار دو رذیل، بازل کو مار دو۔ بشریٰ نے نیلی کی بھاگ جانے کی ہدایت سنی تھی، لیکن اپنے اندر گونجتی اس آواز نے اسے بھاگتے بھاگتے بھی فائر کرنے پر مجبور کر دیا۔ ویل چیئر الٹنے سے بازل کا جسم اس کے نیچے آ گیا تھا اور یقینی طور پر اسے چوٹ بھی لگی تھی، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بشریٰ کی چلائی 2 گولیوں میں سے کسی نے اس تک رسائی حاصل بھی کی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف نیلی کی پھرتی قابل دید تھی۔ اس نے جسمانی طور پر خود سے کئی گنا مضبوط نرس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور اس کی کنپٹی پر تابڑ توڑ 2 گونسے برسا کر بری طرح چکرا ڈالا تھا۔ نرس سے نمٹنے کے بعد وہ بشریٰ کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن کوریڈور میں بھاگتے قدموں کی آواز سے ظاہر تھا کہ سیکیورٹی والے پہنچا ہی چاہتے ہیں۔ اسے پہلی بار اپنے پاس موجود پستول نکالنے کا خیال آیا اور قدموں کی آواز کی سمت رخ کر کے دھواں دار 3-4 گولیاں چلا ڈالیں۔ گولیوں کی ان آوازوں میں بازل پر بشریٰ کی چلائی گئی گولیوں کی آوازیں مدغم ہو گئیں۔ آنے والوں کے قدم ذرا دیر کو ٹھٹک گئے تھے۔ نیلی کے پاس مزید رکنے کا موقع نہیں تھا۔ اس نے مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ بشریٰ سے اسے امید تھی کہ وہ بھی اس کی پیروی کرے گی، لیکن بشریٰ اسے نہیں دیکھ سکی۔ اسے یہ تو یاد تھا کہ نیلی نے ہنگامی حالت میں اسے ہسپتال کے پچھلے دروازے کی طرف جانے کی ہدایت کی تھی، لیکن اندھا دھند بھاگتے ہوئے اسے قطعی یاد نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے دروازے تک جانے کے لیے اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیفٹ یا رائٹ۔ کوریڈور جہاں 2 سمتوں میں تقسیم ہو رہا تھا، وہاں وہ ذرا سا گڑبڑائی، پھر بائیں جانب مڑ گئی۔ آگے راستہ بند تھا، لیکن اوپر کی منزل پر جاتی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ فائرنگ کی آوازیں پورے ہسپتال میں گونجی تھیں، جس کے باعث ہر ایک ہی سراسیمہ اور سٹ پٹایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ان گھبرائے ہوئے لوگوں میں چند نرسیں بھی شامل تھیں جو بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر دوڑتی صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھیں، اس لیے کوئی بھی خاص طور پر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اس نے بھاگتے ہوئے اوٹی کے سامنے والا حصہ پار کیا اور سیڑھیاں نظر آنے پر نچلی منزل کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے ہسپتال کے عقبی دروازے تک پہنچنا تھا تو نیچے جانا بھی ضروری تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی ایک حال نما حصے میں پہنچی، اسے 2 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ 3-4 پولیس والے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ فوراً ہی ایک عقبی برآمدے میں مڑ گئی۔ اس طرف چلو۔ یکدم ہی ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر تیز لہجے میں بولتا ہوا دوڑ پڑا۔ اسے بھی مجبوراً بھاگنا پڑا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے 2 پیس سوٹ میں ملبوس داڑھی مونچھوں والے اس ادھیڑ عمر شخص سے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا۔ ہری اپ، رکنا نہیں ہے ورنہ پکڑی جاؤ گی۔ وہ چلایا تو اسے اپنے قدموں کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا پڑا۔ وہ شخص اسے بھگاتا ہوا بیسمنٹ میں لے گیا۔ ڈریس چینج کر کے بالوں کو اچھی طرح چھپا لو۔ چینجنگ روم میں داخل ہو کر ایک لاکر کھولتے ہوئے اس نے ہدایت دی تو بشریٰ نے اس پر عمل کیا۔ وہ جو بھی تھا فی الحال اس کی مدد کر رہا تھا، اس لیے اس کی بات ماننا مناسب تھا۔ اس نے لاکر میں رکھا لباس نکال لیا۔ وہ یقیناً ڈیوٹی پر موجود کسی نرس کا لباس تھا۔ لباس لمبائی میں تو اسے پورا آیا، لیکن ڈھیلا ذرا زیادہ تھا۔ خوش قسمتی سے لباس کے ساتھ کاٹن کا بڑا سا پھولدار دوپٹہ موجود تھا، جس میں اسے اپنے بالوں سمیت جسم کا بالائی حصہ چھپا لینے میں خاصی آسانی رہی۔ گڈ، اب خود کو بالکل ریلیکس رکھو، ہمیں عام وزٹرز کی طرح یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو اس نے اسے دیکھ کر سراہنے کے ساتھ ساتھ ہدایات دیں اور قدم آگے بڑھائے۔ آپ کون ہیں؟ بشریٰ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ سوال و جواب کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر تمہیں ہر سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ بشریٰ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بیسمنٹ سے باہر آنے پر انہیں پہلے کسی ہلچل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس والے اب بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن بھگدڑ میں نمایاں کمی آ چکی تھی۔ وہ لوگ پچھلے گیٹ سے ایک ایمبولینس میں بھاگ گئے ہیں۔ ایک لڑکی کو میں نے خود ایمبولینس میں بیٹھتے دیکھا تھا، دوسری بھی یقیناً ساتھ ہوگی۔ گارڈز کی ایک ٹولی کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے سنا۔ وکاس کی طرف سے اسے یہی کہا گیا تھا کہ کسی گڑبڑ کا اندازہ ہونے پر وہ ایمبولینس پچھلی طرف لے آئے گا، لیکن بہرحال فرار کی ذمہ داری کلیہی طور پر ہر فرد کی اپنی ہوگی۔ ہسپتال کے ارد گرد جتنا گنجلک علاقہ تھا، فرار ہونے والے کو ایک بار باہر نکلنے کے بعد ڈھونڈنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا، اس لیے وہاں سے فرار اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے اجنبی مہربان کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان کی طرح دیگر لوگ بھی آ جا رہے تھے اور کسی سے کوئی تعارض نہیں کیا جا رہا تھا۔
یوں بھی فرض کر لیا گیا تھا کہ وارداتی افراد ہو چکے ہیں، اس لیے آنے جانے والوں پر توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی آرام سے باہر نکل گئے۔ پارکنگ میں پہنچ کر اس شخص نے اسے جس گاڑی کے پاس لے جا کر کھڑا کیا، اسے دیکھ کر وہ چونک گئی اور اس شخص کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈرائیور تمہیں خان پیلس لے جائے گا، وہاں تم حامد صاحب سے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کر سکتی ہو۔ میری ڈیوٹی بس اتنی ہی تھی، گڈ بائے۔ وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کے پاس بھی گاڑی میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جلد ہی وہ جانے پہچانے راستوں سے گزر کر واپس خان پیلس پہنچ چکی تھی۔ آپ میری نگرانی کروا رہے تھے؟ حامد سے سامنا ہوتے ہی اس نے اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیا۔ میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ سیدھی طرح مانتے کیوں نہیں کہ میری نگرانی کی جا رہی تھی؟ اسے اصل جھنجھلاہٹ اپنی ناکامی کی تھی، اس لیے حامد سے الجھ رہی تھی۔ نگرانی اور دیکھ بھال میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کا خیال رکھا ہے، جب ہی آپ کو مصیبت سے نکال لانے میں کامیاب رہے، ورنہ اس احمق لڑکے نے تو آج آپ کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حامد اسپاٹ سے لہجے میں جو کچھ بول رہا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ خاصی حد تک با علم ہے۔ میرا موبائل فون بھی میرے پاس نہیں رہا، اس کی جھنجھلاہٹ بہانے بہانے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہسپتال میں رہ گیا؟ وہ چونکا۔ نہیں، وہاں تو ہم ساتھ لے کر ہی نہیں گئے تھے۔ موبائل سمیت ہر وہ شے جس سے شناخت ہو سکتی تھی ہم نے پیچھے ہی چھوڑ دی تھی۔ شکر ہے کوئی تو عقل مندی کا کام کیا تھا۔ بہرحال اپنے سامان کی لسٹ بنا کر دے دیں، میں سب کچھ واپس منگوا لوں گا۔ میں خود بھی لا سکتی ہوں۔ اس نے اپنی انا کو سر بلند رکھنے کی کوشش کی۔ اب آپ اپنے اس حلیے کو مکمل طور پر تبدیل کیے بغیر یہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ بازل کے اغوا کی ناکام کوشش کے نتائج معمولی نہیں ہوں گے۔ ہسپتال کے کیمروں سے آپ دونوں خواتین کی فوٹیجز حاصل کر کے آپ کی تلاش شروع کر دی گئی ہوگی۔ آپ تو فی الحال اس بات پر شکر ادا کریں کہ بازل کی نرس تانیہ سے بچ کر صحیح سلامت آ گئی ہیں۔ وہ عورت صرف نرس نہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، اور اتنی خونخوار ہے کہ مردوں سے بھی بآسانی مقابلہ کر لیتی ہے۔ اب زیادہ تعریفیں بھی نہ کریں، بیڈ لک نہ ہو جاتی تو ہم اس کی ناک کے نیچے سے بازل کو نکال لاتے۔ اس نے ناک سکوڑی۔ میرے خیال میں تو گڈ لک ہوئی ہے کہ آپ خود نکل آنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ حامد کی برجستگی نے اسے تپا دیا۔ اتنے سمارٹ بن رہے ہو تو خود کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ بازل میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسے انجام تک پہنچائے بغیر مجھے چین نہیں آ سکتا۔ کسی کام کو کرنے کا ہمارا اپنا طریقہ کار ہے، وقت آنے پر بازل کو دیکھ لیا جائے گا۔ بازل کی زندگی کا ایک ایک دن مجھ پر بھاری ہے، وہ بری طرح چٹکی۔ ایسے معاملات میں جوش نہیں، ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوش کا نتیجہ بھی آپ دیکھ کر آ رہی ہیں، اس لیے پلیز ہوش کے ناخن لیں۔ میڈم کی اجازت کے بغیر میں آئندہ آپ کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا میں یہاں قیدی ہوں؟ وہ اس کی بات سن کر چلائی۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔